बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम अपने सिलसिले की एक दूसरी किताब गुलज़ार दबिस्ता हिस्सा अव्वल को शुरू कर रहे हैं और इसके बाद फिर इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से को भी शुरू करेंगे। ये फ़ारसी ज़बान में गुलज़ार दबिस्ता एक किताब है जो इब्तिदाई दर्जात में पढ़ाई जाती है। तो आज इसके हम सिलसिलावार सबक आपके सामने पेश करेंगे। आज हम इसका पहला सबक शुरू कर रहे हैं और इससे पहले हम देखें कि यहाँ गुलज़ार दबिस्ता है और गुलज़ार जो होता है, गुलज़ार माने होता है चमन, बाग, और दबिस्ता माने होता है मकतब, मदरसा वग़ैरह। अब यहाँ पर हमारा हिस्सा अव्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। नंबर 1 है इन फ़िक्रों में इजाफ़त की तरकीब को देखो और ख़याल करो। फ़िक्रा इबारत का टुकड़ा, जुमला वग़ैरह कहते हैं। इजाफ़त दो इसमों के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत को इजाफ़त कहते हैं। अब इन दोनों इसमों में से पहले को मुज़ाफ़ कहते हैं और दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहा जाता है। दो इसमों के दरमियान पाए जाने वाली निस्बत को इजाफ़त कहते हैं। इन दोनों इसमों में से पहले को मुज़ाफ़, दूसरे को मुज़ाफ़ इलैह कहा जाता है। फ़ारसी में अमूमन मुज़ाफ़ पहले होता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में, और उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में होता है। जैसे कि आप यहाँ देखें, इजाफ़त की तरकीबों को देखें और ख़याल करो। तो यहाँ हम जो है फ़ारसी है, यहाँ पर मुज़ाफ़ पहले होगा और मुज़ाफ़ इलैह बाद में होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आबे ज़र, यहाँ जो है ये आब जो है मुज़ाफ़ है और ज़र ये मुज़ाफ़ इलैह। लेकिन जब तर्जुमा करेंगे तो यहाँ से लास्ट से तर्जुमा करेंगे और मुज़ाफ़ इलैह के तर्जुमे में आमतौर पर का, की, के वग़ैरह आता है, और जो है मुज़ाफ़ पर आमतौर पर कसरा दे करके इसको मुज़ाफ़ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखें आबे ज़र, आब माने पानी, ज़र माने सोना। तो अब हुआ आबे ज़र सोने का पानी। तो आपने देखा यहाँ पर तर्जुमा हमने इधर से किया सोने का पानी। आबे ज़र सोने का पानी, तो आब मुज़ाफ़ है और ज़र मुज़ाफ़ इलैह। कफ़े दस्त, कफ़ माने हथेली और दस्त माने हाथ। कफ़े दस्त हाथ की हथेली, हाथ की हथेली। दिले मन, दिल माने दिल, मन माने मेरा। दिले मन मेरा दिल। और जब किसी ज़मीर की तरफ इसकी इजाफ़त हो जाए मुज़ाफ़ की, इसमें ज़ाहिर की तरफ ना हो, तो वहाँ पर तर्जुमे में आमतौर पर रा, री, रे वग़ैरह आता है। रा, री, रे वग़ैरह उसके तर्जुमे में आमतौर पर लाते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर मन की तरफ इजाफ़त, दिले मन मेरा दिल। इसी तरह तेरा दिल, उसका दिल, दिले मन मेरा दिल। सरे वे, तो अब यहाँ पर देखें सरे वे उसका सर, सरे वे उसका सर। तो यहाँ पर यह ज़मीर की तरफ इजाफ़त हो गई, सरे वे उसका सर। रगे पा, रग माने नस और पा माने पैर। रगे पा पाँव की रग, पाँव की नस। रगे पा पाँव की रग, पाँव की नस। सुमे खर, सुम माने खुर, किसी जानवर वगैरह का खुर को कहते हैं, और खर माने गधा, गधे का खुर, गधे का खुर। दमे आब, दम माने घूंट, आब माने पानी। दमे आब पानी का घूंट, दमे आब पानी का घूंट। तो यहाँ ये देखें कि इन फ़िक्रों में इजाफ़त की तरकीबें थी हमारे यहाँ, मुज़ाफ़ था और मुज़ाफ़ इलैह बाद में था। अब आगे दूसरे नंबर पर है सिफ़त मौसूफ़ की तरकीबों को देखो और ख़याल करो।
تو یہاں پر صفت کسے کہتے ہیں؟ صفت وہ لفظ ہے جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا کیفیت بیان کی جائے، اور موصوف وہ لفظ ہے جس کی اچھائی یا برائی یا کیفیت ظاہر ہو۔ فارسی میں عموماً صفت پہلے صفت عموماً موصوف کے فارسی میں صفت عموماً موصوف کے بعد آتی ہے اور اردو میں موصوف سے پہلے آتی ہے۔ وہی فرق ہے جس طرح عربی اور فارسی کے اندر مضاف پہلے آتا ہے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، اور اردو کے اندر مضاف الیہ پہلے آتا ہے مضاف بعد میں، اسی طرح عربی اور فارسی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتی ہے، لیکن اردو میں جو ہے موصوف سے پہلے صفت آتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ہمیں ترجمہ کرنے میں صفت کا پہلے ترجمہ کریں گے، جس طرح مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کر رہے تھے۔ صفت موصوف کی ترکیبوں کو دیکھو اور خیال کرو۔ شیر نر، اب یہاں پر ایک ہوتا ہے شیر، ایک ہوتا ہے شیر۔ شیر مانے دودھ ہوتا ہے اور شیر مانے شیر۔ اب یہاں نر مانے یعنی جنس مذکر، تو آپ کہیں گے نر شیر، شیر نر، نر شیر، مذکر شیر۔ اسپِ چابک، اسپ مانے گھوڑا، چابک مانے تیز رفتار، اسپِ چابک تیز رفتار گھوڑا۔ تو اب یہاں چابک مانے چالاک بھی آتا ہے، چالاک گھوڑا، چالاک گھوڑا، اسپِ چابک تیز گھوڑا۔ اب تو دیکھیں یہاں پر صفت کا ترجمہ پہلے کر رہے ہیں، اسپ مانے موصوف ہے اور چابک یہ صفت ہے، لیکن ترجمہ کرنے میں ہم صفت کا ویسا پہلے کر رہے ہیں، تو ہم کہہ رہے ہیں تیز رفتار گھوڑا۔ خط خوب، خط یہ موصوف ہے اور خوب یہ صفت ہے۔ خط خوب، خوب مانے اچھا، عمدہ، خط مانے خط، اچھا خط، اچھا خط۔ نان گرم، نان گرم، نان مانے روٹی اور گرم مانے گرم، گرم روٹی۔ تو دیکھیں یہاں ترجمہ کیا گرم روٹی۔ دوسری بات یاد رکھیں، موصوف کے صوفے کا صفت کے ترجمے میں کاکی کے وغیرہ نہیں ہوا کرتا ہم۔ نان گرم، گرم روٹی۔ آب خنک، آب مانے پانی اور خنک مانے ٹھنڈا، آب خنک ٹھنڈا پانی، آب خنک ٹھنڈا پانی۔ رنگ شوخ، رنگ شوخ، تو اب کہیں گے شوخ رنگ، تو اس کو جو ہے تیز کہتے ہیں، ویسے شوخ مانے تیز، رنگ شوخ تیز رنگ، رنگ شوخ تیز رنگ۔ تو رنگ یہ موصوف ہے اور شوخ یہ صفت ہے۔ رخت کہنا، رخت مانے سامان اور کہنا مانے پرانا، رخت کہنا پرانا سامان، پرانا سامان۔ کلاہ نو، کلاہ مانے ٹوپی اور نو مانے نئی، نیا۔ کلاہ نو نئی ٹوپی، کلاہ نو نئی ٹوپی۔ اب نمبر 3 پہ آ جائیں۔ دیکھو ان جملوں میں موصوف مفرد اور صفت مرکب ہیں۔ اب یہ نیچے جملے آ رہے ہیں، ان میں ہم دیکھیں گل شوخ رنگ، یہ گل یہ موصوف ہے، آواز یہ موصوف ہے، تو موصوف پہلے آتا ہے، تو یہ سب موصوف کیا ہے؟ مفرد ہیں، اور شوخ رنگ یہ صفتیں ہیں اور یہ جو ہیں مرکب ہیں۔ تو موصوف کا آپ کے بارے میں پتہ چل گیا آپ کو۔ اور مفرد کسے کہتے ہیں؟ مفرد کہتے ہیں اس لفظ موصوف کہتے ہیں جو اکیلا ہو اور اس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، جیسے آپ دیکھیں گل ہے، آواز ہے، یہ وغیرہ۔ اور مرکب اس لفظ موصوف کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے آپ دیکھیں شوخ رنگ، دلکش، خوش خط، خم قمر، یہ سارے کیا ہیں؟ مرکب ہیں، دو ہیں اور اس سے زیادہ کی بھی آگے آئیں گے آپ کے سامنے۔ اب یہاں دیکھیں گل یہ موصوف ہے اور شوخ یہ صفت اول ہے اور رنگ اس کی صفت ثانی ہے، تو آپ کہیں گے گل شوخ رنگ، اچھے رنگ، شوخ مانے تیز کہہ سکتے ہیں، تیز رنگ والا، اچھے رنگ والا، تیز رنگ والا گلاب پھول، تیز رنگ والا پھول۔ گل شوخ رنگ، تیز رنگ والا پھول۔ آواز
دلکش، تو اب کہیں گے کہ دلوں کو کھینچنے والی آواز، مراد دل کو موہ لینے والی، دل کو کھینچنے والی آواز ہے دلکش، دلوں کو کھینچنے والی، دل کو موہ لینے والی آواز، یا کہیں گے خوبصورت آواز، دلکش آواز، دل کا خوبصورت آواز۔ کتاب خوش خط، کتاب مانے کتاب، خوش مانے اچھی، خط مانے تحریر، کتاب خوش خط اچھی تحریر والی کتاب، کتاب خوش خط اچھی خط کی تحریر، اچھی تحریر والی کتاب۔ پیر خم کمر، پیر مانے بزرگ بوڑھا، اور خم مانے ٹیڑھی، کمر مانے کمر، تو اب کہیں گے پیر خم کمر، ٹیڑھی کمر، خم کمر ٹیڑھی کمر والا بوڑھا، ٹیڑھی کمر والا بوڑھا، خم کمر ٹیڑھی کمر والا بوڑھا۔ زن خوبرو، زن مانے عورت، اور خوبرو خوبصورت، خوبصورت عورت، تو یہاں پر بھی دیکھیں خوب الگ ہے اور روح ایک، دو ہیں، دو صفت ہیں اس کی، زن موصوف کی، زن خوبرو خوبصورت عورت۔ طفل نوخیز، طفل مانے بچہ، نوخیز مانے نو عمر، نو عمر، نو عمر کا بچہ، نو عمر، نو عمر کا لڑکا، نو عمر کا بچہ، نئی عمر کا بچہ، نوخیز۔ اب آگے دیکھیں نمبر 4 ہے، دیکھو یہ خبری جملے ہیں، ان کے واحد اور جمع پر خیال رکھو۔ واحد جو کہتے ہیں وہ اکیلا لفظ جو ایک معنی پر دلالت کرے، جمع جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ خبری جملے، ان کے واحد اور جمع پر خیال رکھنا ہے۔ احمد، احمد نام ہے، ذہین مانے ذہین، است مانے ہے، ماضی قریب کے طور پر ہے، احمد ذہین است، احمد ذہین ہے، احمد ذہین ہے۔ ہما خوبند، ہما مانے سب، ہما مانے تمام سب، خوب مانے اچھے، اند مانے ہیں، تو یہ جمع ہو گئے، اور ان کے واحد، یہ ضمیر واحد کی ہے، یہ جمع کی ہے۔ ہما خوبند، سب کے سب، سب لوگ خوب اچھے ہیں، ٹھیک ہیں۔ محمود غبی است، غبی مانے کن ذہن، کم عقل، محمود غبی است، محمود کند ذہن ہے، محمود کند ذہن ہے۔ کارد کند است، کارد مانے چھری، کند مانے چھری وہ جس کی دھار نہ ہو، تو کہیں گے گٹھل، کارد کند است، چھری جو ہے گٹھل ہے، دھار بغیر دھار کی ہے، گٹھل ہے۔ دلہا خوشند، یہ دل کی جمع ہے، دلہا، دلہا دل، خوشند، خوش مانے خوش، اند مانے ہیں، دل خوشند، دلہا خوشند، دل خوش ہیں۔ یہ ماضی قریب، ماضی قریب بنانے کے لیے آخر میں است لگا دیتے ہیں، ہاں است لگا کر کے، ماضی مطلق کے آخر میں ہاں است لگا کر کے ماضی قریب بناتے ہیں۔ دل خوش اند، دل خوش ہیں۔ چاقو تیز است، چاقو مانے چاقو، تیز مانے تیز، است مانے ہے، چاقو تیز ہے، چاقو تیز ہے۔ اب آ جائے نمبر 5 ہے، ضمیروں کی ترکیب، ضمیروں کی ترکیب کی خبری حالت پر اور ان کے واحد و جمع پر خیال کرو۔ یہ ضمیریں ہیں، او، آہاں، یہ سب ضمیریں ہیں، اور تو یہ ضمیر ہے، شما ضمیر ہے، من میں ضمیر ہے، ماں۔ فارسی کے اندر صرف 6 صیغے آتے ہیں، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث، واحد مذکر جمع مذکر غائب، واحد مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔ تو یہ سب کیا ہوتی ہیں، یہ اس طرح کی ضمیریں بھی پھر 6 ہی ہوتی ہیں۔ ضمیریں کیا ہیں، ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم یا حاضر یا ایسے غائب پر بتانے کے لیے وضع کیا گیا ہو، جس کا ذکر حقیقتاً یا حکماً پہلے ہو چکا ہو۔ تو یہاں دیکھیں، او ضمیر ہے، آہاں ضمیر ہے، تو ضمیر، شما، من، ہاں، سب ضمیریں ہیں یہ۔ اب یہ او ضمیر ہے اس کے ساتھ، ہست کے ساتھ، تو ضمیروں کی ترکیب کی خبروں کی حالت اور ان کے واحد جمع پر غور کریں کہ ضمیریں کون سی، یہ واحد کی ہے، یہ جمع، یہ واحد تثنیہ حاضر، یہ جمع حاضر، یہ متکلم، یہ جمع متکلم۔ اب او مانے وہ، ہست مانے ہے، او ہست وہ ہے،
آہاں ہستند وہ سب ہیں، آہاں مانے وہ سب، ہستمن ہیں، ہستند ہیں وہ سب ہیں، تو ہستی تو ہے، شما ہستے تم سب ہو، من ہستم میں ہوں، شما ما ہستیم ہم سب ہیں۔ تو آج کل یہ اتنا ہی رہنے، کل سے ہمارے یہ سبق میں ہم دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا سبق لے کر کے چلیں گے آپ کے یہاں، تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آتا رہے اور صحیح طور پر ہو۔ تو یہ ہمارا یہ ہوا، تو اب جو ہے آگے سلسلے ہم اس کو شروع کریں گے۔ ہمارا یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر ارسال کریں، اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔